यकीनन अल्लाह ही है मेरा रब भी तुम्हारा रब भी, हाज़ा सिरात मुस्तकीम, बस उसी की बंदगी करो, यही सीधा रास्ता है। या अय्युहल्लज़ीना आमनु ज़्कुरू निअमतल्लाहि अलैकुम। सूरत माइदा आयत नंबर 17। इस आयत में हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का जिक्र हुआ है, जिन्हें क्रिश्चियन जीसस कहते हैं। उनका ये कहना है, उनका ये मानना है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ही अल्लाह है या फिर अल्लाह के बेटे हैं, नाउज़ु बिल्लाह। उनका ये कहना और इनका ये मानना है। मैं इस वीडियो में उनके ये एतराज़ात इंशाअल्लाह क्लियर करूँगा, उनकी ही बुक से, बाइबल से, गॉस्पल ऑफ जॉन से, और इंशाअल्लाह कुरान की रोशनी से भी क्लियर करूँगा। इस टॉपिक को शुरू करने से पहले 2-3 बातें मैं आपके सामने क्लियर कर देना चाहता हूँ। वो ये कि ये टॉपिक बहुत सेंसिटिव है। एक अनपढ़ इंसान जब इसे सुनेगा तो मुझे वो गुस्ताख कहने लग जाएगा हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का, जब मुझे कहेगा कि इसे बात करने की भी तमीज़ नहीं है। ये ऐसा सेंसिटिव इशू है कि मुझे क्रिश्चियंस को समझाने के लिए थोड़ा सा खुल के बात करना पड़ेगा। कुछ ऐसे अल्फाज मेरे ज़ुबान से निकलेंगे जो आपको नापसंद हैं। तो मैं इस आयत को शुरू करता हूँ, उसके बाद फिर हम बाइबल की तरफ जाएंगे, गॉस्पेल ऑफ जॉन की तरफ जाएंगे, अकॉर्डिंग टू रेफरेंसेस हम बात करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लक़द कफ़रल्लज़ीना क़ालू इन्नल्लाह हुवल मसीह इब्नु मरियम। यकीनन काफ़र हो गए जिन लोगों ने कहा कि अल्लाह ही मसीह बिन मरियम है, अल्लाह ही हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम है। वो काफ़िर हो गए जिन लोगों ने ये कहा। कुल फमन यमलिकु मिनल्लाहि शैआ, आप कह दें तो किसका बस चलता है अल्लाह के सामने कुछ भी। इन अराद अन युहलिकल मसीह इब्नु मरियम व उम्महु व मन फिल अर्ज़ि जमीआ, कि अगर अल्लाह चाहे, अगर वो चाहे कि हलाक कर दे मसीह बिन मरियम को और उनकी वालदा को और इस दुनिया में तमाम की तमाम चीज़ों को, तमाम मखलूक़ात को, सबको हलाक कर दे, तो उस अल्लाह से कौन पूछ सकता है? उस अल्लाह के सामने किसका बस चल सकता है? सूरत माइदा आयत नंबर 17 में तो ये क्लियर किया गया है कि वो शख्स काफिर हो गया जिसने कहा कि अल्लाह ही मसीह बिन मरियम है। अल्लाह एक है, अल्लाह चाहे तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को और उनकी वालदा को और तमाम दुनिया में जो भी चीज़ें आपको अपनी आँखों से नज़र आ रही हैं सबको हलाक कर दे अल्लाह, तो उसके सामने किसका कोई बस चल सकता है? उसके सामने कोई भी कुछ कह सकता है? उससे कोई कुछ नहीं पूछ सकता। ये अल्लाह पाक फरमा रहे हैं। तो इससे तो ये ज़ाहिर हो गया कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के बंदे हैं। लेकिन अब हम जाते हैं गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर 14 वर्स 24। जो मुझसे मोहब्बत नहीं करता वो मेरी बातों पर अमल नहीं करता, और कलाम तुम मेरा सुनते हो वो मेरा नहीं बल्कि बाप का है, मतलब खुदा का है जिसने मुझ पर भेजा है। इस वर्स में ये ज़ाहिर हो रहा है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पर कोई डिवाइन पावर उनको कलाम फरमा रही है, और वही कलाम हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम लोगों तक पहुंचा रहे हैं। यहाँ पर बाप का लफ्ज़ यूज़ हुआ है। गूगल में आप इस चीज़ को सर्च करेंगे तो फ़ादर का लफ्ज़ यूज़ हुआ है। मैंने फ़ादर की जगह खुदा का नाम क्यों लिया? इंशाल्लाह मैं इसे बाइबल से ही प्रूव करूँगा कि मैंने बाप की जगह खुदा का लफ्ज़ क्यों लिया। पहले इस वर्स को आप समझ लें कि इस वर्स से ये ज़ाहिर हो रहा है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम जीसस अल्लाह नहीं हैं बल्कि अल्लाह के बंदे हैं, अल्लाह के रसूल हैं। क्योंकि अगर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह होते तो अल्लाह का एक कैटेगरी है, वो ये कि अल्लाह जो चाहता है कलाम फरमाता है, उसे किसी से कुछ लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो मालिक है, वो खालिक है, वो राज़िक है, वो सब चीज़ों का तख्लीक करने वाला है। कलाम भी वो ख़ुद फरमाता है अपनी मर्ज़ी के मुताबिक। तो इस आयत से, इस वर्स से ये साबित हो गया कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह नहीं है बल्कि अल्लाह के बंदे हैं। वो इस वर्स के आखिर में बता दिया गया है कि जिसने मुझे भेजा है, इसका मतलब ये है कि अल्लाह ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को इस दुनिया में भेजा है, और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का मकसद भी बता दिया, वो ये कि जो कलाम तुम्हारी तरफ अल्लाह का आए, खुदा का आए, तुमने आगे लोगों तक ट्रांसफ़र करना है। अब यहाँ पर बाप की जगह मैंने खुदा का नाम क्यों लिया? वो गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर 12 वर्स 28 में, ए बाप अपने नाम की तमजीद करो, ज़ाहिर करो, क्लियर करो, बयान करो, अपडेट करो। तब आसमान से आवाज़ आई, मैंने उसे जलाल दिया और मैं उसे दोबारा जलाल दूंगा।
اس ورس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اس دور میں خدا کا ایک اسم گرامی تھا باپ. جیسے ہم مسلم کمیونٹی میں، ہم مسلم میں ہم اپنے خدا کو بہت سے ناموں سے پکارتے ہیں. جیسے ہم خدا کو کہتے ہیں رب بھی کہتے ہیں، اللہ بھی کہتے ہیں، رحمان بھی کہتے ہیں، رحیم بھی کہتے ہیں، غفور الرحیم بھی کہتے ہیں، رازق بھی کہتے ہیں، مالک بھی کہتے ہیں، خالق بھی کہتے ہیں. اس کے علاوہ بہت ڈھیر نام ہیں ایسے جن سے ہم اللہ پاک کو پکارتے ہیں. اسی لیے اس دور میں اللہ کا جو اسم گرامی تھا وہ باپ تھا. اس ورس کے مطابق آپ نے سوال کیا کہ آپ اپنا نام ہمارے سامنے کلیئر کر دیں، اپڈیٹ کر دیں، واضح کر دیں، ظاہر کر دیں. اس وجہ سے میں نے وہاں پر باپ کی جگہ خدا کا نام لیا تھا، کیونکہ خدا کا اسم گرامی باپ ہے. ایک ایگزامپل کے ساتھ آپ کو سمجھاتا ہوں کہ ایک ہمارے والد صاحب ہیں، ہمارے فادر ہیں، تو وہ کیا کرتے ہیں، ہمیں بتا دیتے ہیں کہ یار آپ اس راستے، اگر میں نے کسی سٹی میں جانا ہے، کسی لاہور میں نے جانا ہے، یا یہاں سے میں نے کراچی جانا ہے، تو میں والد صاحب سے راستہ پوچھتا ہوں کہ والد صاحب مجھے آپ راستہ بتا دیں کراچی جانے کا. تو والد صاحب مجھے بتاتے ہیں کہ آپ اس راستے سے جاؤ گے تو آپ کراچی پہنچ جاؤ گے، اس راستے سے جاؤ گے تو آپ کراچی نہیں پہنچو گے، کہیں اور ہی پہنچ جاؤ گے آپ. ٹھیک ہے، پھنس جاؤ گے، وہاں تک نہیں پہنچو گے، اپنے منزل مقصود تک نہیں پہنچو گے. اسی طرح یہاں پر جو باپ کا نام یوز ہوا ہے وہ اس وجہ سے یوز ہوا ہے کہ اللہ پاک نے ہمیں دو راستے دیے ہیں. وہ کیا کہ اللہ نے ایک سیدھا راستہ دیا ہے اور ایک شیطانی راستہ دیا ہے. ایک راستہ جو اللہ کی طرف جاتا ہے، ایک راستہ جو شیطان کی طرف جاتا ہے. ایک راستہ جو آپ کو جنت کی طرف لے جاتا ہے، ایک راستہ جو آپ کو جہنم کی طرف لے جاتا ہے. اس وجہ سے یہاں پر وہ باپ کا اسم گرامی یوز ہوا ہے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ اصل میں ہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نعوذ باللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے باپ اللہ ہیں، نعوذ باللہ. ایسا بالکل بھی نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ کا ایک اسم گرامی ہے. اور وہ اسم گرامی جیسے ہم رحمان یوز کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ اللہ کا نام رحمان بھی ہے. رحمان اس وجہ سے ہے کہ اللہ ہر کسی کو رزق عطا کرتا ہے، اللہ ہر کسی کو مال و دولت عطا کرتا ہے اس دنیا میں. اگر وہ کافر ہے اس کو بھی رزق عطا کرے گا، اگر وہ مسلمان ہے اس کو بھی رزق عطا کرے گا. ہونا تو ایسے چاہیے تھا کہ اگر ان کا یہ اعتراضات ہو سکتے ہیں کہ اگر تمہارا خدا جو ہے نا سچا ہے تو تمہارا خدا پھر ہم لوگوں کو کیوں رزق دیتا ہے. وہ اس کا مطلب یہ نام کے اوپر فوکس کریں کہ رحمان، اللہ کا نام رحمان ہے. اللہ رحمان ہے، وہ کافروں کے اوپر بھی رحم کرے گا، وہ مسلمانوں کے اوپر بھی رحم کرے گا. اگر آپ کافر ہیں، آپ مشرک ہیں، آپ کو اگر اللہ رزق دے رہا ہے، کیونکہ اللہ وہ اسی وجہ سے دے رہا ہے کہ اللہ رحمان ہے. اللہ کا نام ایک اسم گرامی ہے رحمان. وہ آپ کو رزق دیتا رہے گا اس دنیا میں، آپ کو کامیابی دیتا رہے گا، آپ کو سکسیسفل کرتا رہے گا، کیونکہ اس کا نام رحمان ہے. وہ اس کا اسم گرامی ہے، اس کے بیچ میں وہ صفت ہے، اس کے وہ کوالٹی ہے اللہ کی وہ کوالٹی ہے کہ وہ آپ کو دیتا رہے گا. لیکن وہ اس دنیا میں ہی دے گا. رحیم وہ پھر آخرت کی دنیا میں صرف مسلمانوں کے لیے ہوگا. وہاں پر یہ رحمان صرف مسلمانوں کے لیے ہوگا، کافروں کے لیے نہیں ہوگا، مشرکوں کے لیے نہیں ہوگا. سمجھ آ گئی آپ کو بات کہ باپ کا لفظ یہاں پر صرف آپ کو میں نے ایگزامپل کے ساتھ سمجھا دیا کہ وہ اسم گرامی کی طرف سے یوز ہوا ہے کہ وہ اللہ پاک آپ کو سیدھا راستہ بتاتا ہے. جیسے باپ آپ کو ایک سیدھا راستہ بتاتا ہے کہ آپ نے کراچی پہنچنا ہے تو آپ اس طرح اس راستے سے جاؤ گے تو پہنچ جاؤ گے. اسی طرح اللہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے تھرو آپ کو راستہ بتایا کہ آپ اس طرح چلو گے تو جنت میں پہنچ جاؤ گے، اس طرح چلو گے شیطانی راستے پر چلو گے تو جہنم میں پہنچ جاؤ گے. یہاں پر باپ کا لفظ اس وجہ سے یوز ہوا ہے. لیکن ابھی آپ کے ذہن میں یہی ڈاؤٹ چل رہا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہی اللہ کے بیٹے ہیں. تو ایک اور ورس میں آپ کے سامنے رکھوں گا، گوسپل آف جان چیپٹر 5 ورس 30. میں اپنے طور پر کچھ نہیں کر سکتا، میں جیسا سنتا ہوں فیصلہ کرتا ہوں اور میرا فیصلہ درست ہے، کیونکہ میں اپنی مرضی سے نہیں چاہتا بلکہ اس کی مرضی چاہتا ہوں جس نے مجھے بھیجا ہے. تو یہ ورس ہے آپ کے سامنے، آپ کو میں نے سامنے ورڈ بائی ورڈ پڑھا ہے. اس سے آپ کے سامنے کلیئر ہو جانا چاہیے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے اپوسٹل ہیں، میسنجر ہیں، بندے ہیں، رسول ہیں. اگر اس سے بھی نہیں کلیئر ہوا تو اس سے بھی ایک واضح میں آپ کے سامنے ورس رکھوں گا، اس سے بھی آپ کو کلیئر ہو جائے گا. بک آف ایکٹس چیپٹر 2 ورس 22. تم جو بنی اسرائیل ہو، یہ باتیں جیسز نصرانی ایک آدمی تھا جسے خدا نے آپ کو زبردست کاموں، عجائبات اور نشانیوں کے ساتھ بھیجا، اسے نوازا. مطلب یہ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے ایک بندے تھے، اللہ کے ایک رسول تھے، اپوسٹل تھے، میسنجر تھے، جنہیں اللہ نے نوازا تھا بہت سی
میریکل سے, بہت سے معجزات سے, بہت سی نشانیوں سے جو آپ کے سامنے وہ کیا کرتے تھے. جیسے یہ کرسچنز اس بات پہ بلیو کرتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام مردوں کو زندہ کیا کرتے تھے, وہ اللہ کے حکم سے کیا کرتے تھے. اللہ نے وہ ان کو, اللہ کے حکم سے وہ مردہ زندہ ہوا کرتا تھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے تھرو, حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ذریعے سے. اس کو زندہ کرنے والی ذات وہ اللہ پاک ہی تھے, لیکن اللہ نے راستہ, وسیلہ, ذریعہ کس کو بنایا؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بنایا. سورۃ مائدہ کی آیت نمبر 17 کو ختم کروں گا, اس کے بعد قرآن سے ریفرنسز دوں گا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب چھوٹے بچے تھے, جیسے ہی پیدا ہوئے تو آپ کے کیا الفاظ تھے, جوانی میں کیا الفاظ تھے, تو وہ بھی میں آپ کے سامنے انشاءاللہ رکھوں گا. اس آیت کو پورا کرتے ہیں پہلے. وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا, اور اللہ ہی کے لیے ہے تمام بادشاہی آسمان اور زمین کی, اور اس کے درمیان جو کچھ ہے سب کچھ اللہ ہی کے لیے ہے. يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ, وہ چاہتا ہے جس کو پیدا کرتا ہے. وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ, اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے. یہاں پر میں ایک بات آپ کے سامنے کلیئر کر دوں, وہ یہ کہ یخلق ما یشاء, اللہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے. آپ کا یہ ڈاؤٹ ہوگا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے پیدا ہوئے ہیں تو اس کا مطلب وہ خدا ہے, نعوذ باللہ. آپ کی تھنکنگ میں یہ ہوگا, کرسچنز کی بات کر رہا ہوں, تو جب کہ ایسا نہیں ہے. حضرت آدم علیہ السلام کے نہ باپ تھے, نہ ان کے والد تھے, نہ والدہ تھی, لیکن اللہ نے پیدا کیا. یہ اسی طرف اشارہ ہے کہ اللہ جس کو چاہتا ہے جیسے چاہتا ہے پیدا کرتا ہے. اللہ سے کوئی نہیں پوچھ سکتا, اللہ ہر کسی سے پوچھ سکتا ہے. صحیح ہو گیا. تو اس سے بھی بڑی بات تھی کہ حضرت آدم علیہ السلام کو بغیر والد اور والدہ سے پیدا کیا, جبکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے صرف والد کے صرف پیدا کیا. تو سب سے بڑی بات کون سی ہوئی؟ حضرت آدم علیہ السلام کی ہوئی کہ ان کو بغیر والد اور والدہ سے پیدا کیا. واللہ علی کل شیء قدیر, اللہ ہر چیز پر قادر ہے. اللہ جو چاہے کرے, اللہ سے کوئی پوچھ نہیں سکتا, اللہ سے کوئی سوال نہیں کر سکتا. اللہ جو چاہے کرے, اللہ ہر کسی سے پوچھ سکتا ہے, اللہ سے کوئی نہیں پوچھ سکتا. اللہ کی جو مرضی ہوگی وہ کرے گا اللہ. اب ہم قرآن کی طرف آتے ہیں کہ قرآن میں جو ریفرنسز دیے ہوئے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں, جب وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تھے تو آپ نے سورۃ مریم آیت نمبر 30 میں انی عبداللہ, یقیناً میں اللہ کا بندہ ہوں. جب آپ جوان ہو گئے, حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب اپنی جوانی کی عمر میں پہنچ گئے, سورۃ مائدہ آیت نمبر 32 وَإِنَّ اللَّهَ رَبِّي وَرَبَّكُمْ فَاعْبُدُوهُ, اور یقیناً اللہ ہی ہے میرا رب بھی تمہارا رب بھی. هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ, بس اسی کی بندگی کرو, یہی سیدھا راستہ ہے. دیکھیں, جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تب بھی انہوں نے کہا انی عبداللہ, میں بے شک اللہ کا بندہ ہوں. اور جوانی میں بھی آ کر آپ نے یہی کہا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں, اور وہی اللہ ہے, وہی میرا رب ہے, وہی تمہارا رب ہے, اسی کی عبادت کرو, وہی سیدھا راستہ تمہیں دکھائے گا. سورۃ زخرف کی آیت نمبر 64 ان اللہ ہوا ربی و ربکم فاعبدوا, یقیناً اللہ ہی ہے جو میرا بھی رب ہے تمہارا بھی رب ہے. قرآن کے ریفرنسز اور بائبل کے ریفرنسز سے یہ ملتا ہے ہمیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے رسول اور اس کے بندے ہیں, اللہ کے اپوسٹل, اللہ کے میسنجر ہیں. ٹھیک ہے. اب ایک آیت جو بہت ہی سخت ترین آیت ہے وہ یہ کہ جو لوگ اللہ کے ساتھ شرک کر رہے ہیں, جو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرا گئے ہیں, جن کے سامنے حق کھل گیا ہے, کرسچنز کی بات کر رہا ہوں, جن کے سامنے حق کھل گیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نعوذ باللہ اللہ نہیں ہیں بلکہ اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں, پھر بھی وہ شرک کر رہے ہیں, تو یہ آیت میں ان کے لیے پڑھنے لگا ہوں. سورۃ نساء کی آیت نمبر 48 بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ, بے شک اللہ ہرگز معاف نہیں کرے گا جن لوگوں نے اللہ کے ساتھ شرک کیا. ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ, بے شک اللہ ہرگز معاف نہیں کرے گا جو اللہ کے ساتھ شرک کرے گا. ویغفر ما دون ذالک لمن یشاء, اور اللہ اس کے علاوہ تمام گناہوں کو اگر چاہے گا تو معاف کر دے گا, لیکن اللہ کے ساتھ جس نے شرک کیا اللہ ہرگز اسے معاف نہیں کرے گا. من یشرک باللہ فقد افتری اسما عظیما,
بے شک جس نے اللہ کے ساتھ شرک کیا اس نے بہت بڑے گناہ کا افطار کیا۔